अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर जिहाद की फ़र्ज़ियत और कौम का तर्ज़ अमल आया नंबर 246 में एक्सप्लेन किया गया है। अलम क्या नहीं तरा आपने देखा इला तरफ अल मलाई सरदारों के मिम बनी इसराइला बनी इसराइल में से मिम बादी बाद मूसा मूसा अलैहिस्सलाम के इब जब क़ालू उन्होंने कहा लिनबिय्यिन नबी के लिए लहुम अपने लहुमुबअथ अगर पीछे से मिलाएंगे अगर अकेला है तो इबअथ होगा मुकर्रर कर लना हमारे लिए मलिकन एक बादशाह नुकातिल हम लड़े फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में क़ाला उसने कहा हल क्या ऐसा ही तुम उम्मीद है तुमसे इन अगर कुतिबा लिख दिया जाए अलैकुम तुम पर अलक़ितालु जंग करना अल्लाह के ना तुक़ातिलु तुम लड़ो क़ालू उन्होंने कहा वमा और क्या है लना हमें अल्लाह के ना नुक़ातिला हम लड़ें फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में वक़द हालांकि तहकीक उखरिजना निकाले गए हम मिन दियारिना अपने घरों से व अबनाइना और अपने बेटों से लम्मा का होना चाहिए फिर जब कुतिबा लिख दिया गया अलैहिम उन पर अलक़ितालु लड़ना या जंग करना तवल्लौ तो वो फिर गए इल्ला मगर कलीलन थोड़े से मिनहुम उनमें से वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है बिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों को। इसका जी बा मुहावरा तर्जुमा देखे पर आपको समझ जाएगा। आया थीम क्या तुमने बनी इसराइल की एक जमात को मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नहीं देखा जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। पैगंबर ने कहा क्या ये भी मुमकिन है कि अगर तुम्हें लड़ाई का हुक्म हो तो तुम उस वक्त ना लड़ो। उन्होंने कहा हम अल्लाह की राह में क्यों नहीं लड़ेंगे हालांकि हमें अपने घरों और अपने बेटों से निकाल दिया गया है। फिर जब उन्हें लड़ाई का हुक्म हुआ तो सिवाय चंद आदमियों के सब फिर गए। अल्लाह खूब जानता है जालिमों को जालिमों को खूब जानता है। अब जी इस आया को देखते हैं इंशाल्लाह। पहले देखें इसका जी पसे मंजर क्या है। इसमें ये है जी कि सबसे पहले तो आपके लिए इसमें नए जो वर्ड्स हैं वो है अल मलाई। ये जो है मीम लाम हमजा से सरदारों के लिए बोला जाता है। ये लफ्ज कुरान में रिपीट होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकयात में भी। और चूंकि ये वाकया बार बार आया है तो अभी से जहन में बैठा लीजिए इसका रूट भी इसका माना भी। सरदार कहा जाता है इनको अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ऑफ द लीडर्स। तो सरदारों की जमात समझ लें एक ठीक। फिर आपके पास जो है इसमें कोई और लफ्ज नहीं आया है तवल्लौ ठीक है वाउलाम या से है ठीक। तो इसमें क्या है वाउलाम या से और इसके ये जो है फिरने से मुंह मोड़ने से ये जो है वो आता है कि जब वक्त आया उस चीज को करने का तो फिर ये लोग जो है मुंह मोड़ गए या पीठ फेर गए जो भी वो आप समझ जाएंगे जब आयत में हम इसको थीम में देखेंगे। चलें बाकी सब तो तकरीबन सब हमारे रिपीट होते आ रहे हैं जी। इस आयत में बेसिकली जो मेंशन किया गया है बनी इसराइल के हवाले से एक इंसिडेंट है और वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वफात हो गई ना तो उसके बाद जो बनी इसराइल थे हुआ क्या स्लोली स्लोली वो जो भी अहकाम थे तौरात के उससे दूर होते चले गए और शिर्क और बिदआत में पड़ गए। हालांकि उनमें जो है वन आफ्टर द अदर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बहुत सारे अंबिया कराम जो है वो मबऊस फरमाए उनके अंदर आते रहे। मतलब पै दर पै का हमें अक्सर जुमला मिलता है। आप अगर कभी देखें इंशाल्लाह कुरान में तर्जमा करते करते आप देखिएगा कभी कि उनके ये नहीं कि कोई टाइम रुका कोई गैप आया। मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वन आफ्टर द अदर उनके उनकी हदायत के लिए पैगंबर अल्लाह ताला भेजते रहे मबूस फरमाते रहे अंबिया उनके अंदर। यहाँ तक कि जब उनकी सारी लिमिट्स उन्होंने क्रॉस कर ली ना
تو اللہ تعالیٰ نے پھر عمالقہ کو جو ان کے دشمن تھے ان پر مسلط کر دیا. ٹھیک. اب ہوا کیا کہ جالوت نے جو کافر بادشاہ تھا بنی اسرائیل کو کیا کیا؟ مار بھگایا. یہ جو آپ کے سامنے اس میں ذکر آیا نا کہ ہم نکالے گئے ہیں من دیارنا، اپنے جو ہے وہ گھروں سے، و ابنائنا، یہ ساری مینشن کیا گیا جو اپنا دکھ سنا رہے ہیں وہ. تو جو ہے اب یہ اس نے جو ہے ان کو، وہ چونکہ کافر بادشاہ تھا تو بنی اسرائیل کو اس نے مار بگایا اور ان کے بہت سارے جو سٹیز پر، شہروں پر جو ہے نا وہ قابض ہو گیا، قبضہ کر لیا. تو بنی اسرائیل دشمن کے جو حملوں سے گھبرا کر بیت المقدس میں جو ہے نا وہ جمع ہو گئے. اور یہ ٹائم پیریڈ کہا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی شموئیل نبی کا زمانہ تھا. بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی. ٹھیک ہے، یہ بنی اسرائیل کی بات ہے. بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے، اب جو ان کے ٹائم پیریڈ میں ان کے پاس نبی تھے، ان سے انہوں نے کیا ریکویسٹ کی ہے؟ ایک بادشاہ، ایک کنگ مقرر کرنے کی جو ہے نا انہوں نے ریکویسٹ کی، تاکہ وہ اس کی جو ہے نا سپرویژن کے انڈر جو ہے وہ جہاد کر سکے. تو ان کے جو نبی نے کہا کہ تمہاری حالت سے مجھے توقع نہیں ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض ہو گیا تو تم بادشاہ کے ساتھ ہو کر جہاد کرو گی. اینڈ یو نو دا نیچر، جتنی بھی ہم پیچھے آیات پڑھ کے آ چکے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے بار بار ان کی نیچر کیا رہی ہے. اپروکسیمیٹلی ٹل آئی تھنک 140 سے پیچھے جو ہے کافی ساری آیات ہماری اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 100 انہی کے بارے میں تھی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کے بعد دوسری کیا نافرمانی تھی. تو اس وجہ سے نبی کو جو چیز اس کے مائنڈ میں آ رہی تھی اس نے اس کو ایکسپریس کر دیا. اس نے کیا کہا کہ مجھے تم سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، تم سے یہ بات مجھے توقع نہیں ہے، آئی ایم ناٹ ہوپ فل کہ اگر اف یو آر ان دا سچویشن کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ جہاد فرض کر دیا تو تم پھر بادشاہ کو اکمپنی کر کے اس کے ساتھ مل کر جہاد کرو گے. دین واٹ دے سیڈ، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارا تو ملک چھین لیا گیا ہے نا، وی ڈونٹ ہیو ایون آور اون کنٹری. تو ہمارے بال بچے جو ہیں وہ اریسٹ کر لیے گئے ہیں، گرفتار کر لیے گئے، تو کیا پھر بھی ہم مرنے مارنے سے ڈریں گے؟ آر وی اسٹل اسکیئرڈ؟ تو پھر جب انہوں نے جہاد پر خود بائی دم سیلز انہوں نے پختگی اور آمادگی کا یقین دلایا نا کہ ہم وی آر ریڈی ٹو گو فار دس، تو ان کے اس اصرار کے بعد ان پر جہاد پھر فرض کیا گیا. کتب علیکم القتال. ٹھیک. تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا، ابھی آپ جب آیت پوری ایکسپلور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا، پھر چند آدمیوں کے سوا جو only few people of them جو ہے وہ جہاد میں گئے ہیں. other than all that جو ہے وہ پیٹ پھیر گئے، پیٹ دکھا گئے. اور وہ چند آدمی تھے جو نہر سے پار اترے، جس کا بیان ابھی اس آیت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ایک سمری، ایک تمہید باندھی ہے، سو آیا کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے ایزی ہو جائے، کیونکہ آیا تھوڑی سی بڑی ہے. لیٹس سی جی، ابھی اس کو کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپلور. الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. اس پورشن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سرداران بنی اسرائیل ہے، جو ان کے لیڈرز تھے بنی اسرائیل کے، الملائی میں نے آپ کو بولا کہ یہ جو لیڈرز ہیں، گروپ آف دا لیڈرز کا جو ہے نا سارا انسیڈنٹ سنایا ہے، پورا واقعہ انہیں سنایا ہے. اور الملائی میں نے بتایا کہ اشراف قوم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ لیڈر ہوا کرتی ہے. یہاں بنی اسرائیل کے اب چونکہ انسیڈنٹس جو ہیں کلوز ہو رہے ہیں، تو یہ واقعات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ایک طرح سے ان کی پروفٹ ہوڈ کی دلیل ہے، ان کی رسالت کی جو ہے دلیل ہے، اس کا پروف ہے. تو بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں سوال کر کے ان واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بنایا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں بنی اسرائیل کے کم ہی لوگ جانتے تھے. اب ہوا کیا، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اب بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والے نبی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے لیے بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہے.
کہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان نے نا ایک جھونکا لیا تھا، سمجھ لیں، تو ان کے سامنے ان کا پرپز کلیئر ہو گیا تھا، ان کے سامنے ایک ڈیسٹینیشن آ گئی تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کی منظر کو اچیو کرنا ہے۔ تو انہوں نے جان لیا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ انہیں نا آرگنائز کیا جائے تاکہ وہ کیا کر سکے، وہ ریونج لے سکیں اینیمی سے، دشمن سے۔ تو بنی اسرائیل میں جتنے بھی جو انبیاء تھے بیسیکلی وہ سیاسی طور پہ جو گائیڈنس ہوتی تھی نا، اس کا جو ڈیوٹی ہے نا وہ خود دیا کرتے تھے، لائک کہ وہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء تھے وہ سیاسی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے تھے، وہ گائیڈ کرتے تھے پبلک کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو سیاست سے ریلیٹڈ بھی چیزیں تھیں وہ انبیاء کرام جو ہے وہ گائیڈ کرتے تھے، اس لیے کہا گیا ان سے کہ آپ ہمارے لیے ایک جو ہے نا وہ بادشاہ مقرر کر دیں۔ دین وٹ ہی سیڈ قال، اس نے کہا حل عصیتم، اس نے کہا کیا امید ہے تم سے۔ لک دا اسٹائل آف دا کنورسیشن، پہلی بات یہ کی گئی یہاں پہ جو سٹارٹنگ ہے، دین اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم لڑیں۔ اٹس اے کمپلیٹ لائک اے اسٹوری ان دس ہول آیا، اور ایک مورل لیسن بھی ہے۔ قال هل عسیتم، اس نے کہا کیا امید ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال، اگر لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا، اللہ تقاتلو، کہ نہ تم لڑو۔ سو جسٹ سی دا اسٹائل، ایک آیت کو آپ ایسے ہی اتنا سا بھی پڑھے نا آپ کو سارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ یو آر کنفیوزڈ اباؤٹ سم ون، کہ جی اس نے کہہ تو رہا ہے، بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے کہ آئی ول ڈو دس بٹ ہی ول ناٹ ڈو دس، کیونکہ انہوں نے پاسٹ میں اتنا کچھ غلط کیا تھا کہ اب وہ نبی جو ہے ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ واقعی میں ایسا کریں گے۔ اینی ویز، کیا نبی نے یہ بات کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کہ قریب ہے کہ تم قتال ہی نہ کرو، اور اس لیے تاکہ وہ تسلی کر لیں، مطلب ان کی نیت پختہ ہے کہ نہیں، ان کا جو ڈٹرمنٹ بھی ہے یہ کہ نہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں ایک طرف سے، ٹھیک ہے، وہ ان سے نبی ان سے کانورسیشن کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آر یو شیور اباؤٹ اٹ، کہ وہ اتنی زیادہ اہم گریٹ رسپانسبلٹی، اتنی عظیم ذمہ داری کیا وہ اٹھا سکتے ہیں اس معاملے میں، آر دے سیریس، وہ اتنے رسپانسبلی جو ہے مظاہرہ کریں گے، اتنے رسپانسو بنیں گے، اتنے اچھے طریقے سے ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ قتال از ناٹ اے اسمال رسپانسبلٹی، بڑی ذمہ داری ہے جو وہ آپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دین واٹ دے سیڈ، پہلی بات کیا ہوئی، انہوں نے کہا، لوگوں نے، بنی اسرائیل کے، کس سے، نبی سے، ٹھیک ہے، سیکوینس دھیان میں رکھیں کہ ہمارے لیے مقرر کر دیں ایک کنگ، ایک بادشاہ، تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ دین بادشاہ نے کہا، قالا سے لے کر تو قاتل تک، نبی نے بات کی ہے، کیا کہا ہے کہ مجھے تم سے امید نہیں ہے کہ اگر تمہیں ایسی سچویشن فیس کرنی پڑے تو تم کر لو گے فیس اس کو، کہ تم لڑو گے۔ پھر اب آگے بنی اسرائیل کا جواب ہے، قالو، انہوں نے کہا، وما، اور کیا ہے، لنا، ہمیں، اللہ کے نات نقاتلہ، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، تحقیق کیا ہوا ہے، ہم نکالے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں میں سے، در بدر کر دیے گئے ہیں ہم، اینڈ فار دا ایمفسس دے لائک قد از مینشنڈ اوور ہیئر، ٹھیک ہے، کہ حالانکہ ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہمارے جو بچے بھی ہیں ایون ان کو قیدی بنا لیا گیا، ان دس سچویشن ایون وی ول ناٹ گو فار دا وار، اور ہم نہیں کریں گے جنگ، ٹھیک ہے، کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہ کہ نبی کے سوال پر بنی اسرائیل کو بہت انہوں نے اسپرٹ جو ہے عروج پہ پہنچ گیا، بہت بوم پہ چلا گیا، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جی یہ جو جنگ ہے کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، اور یہ جو حالات ہے یہ تو کسی صورت کسی اچھی ڈائریکشن میں جا ہی نہیں سکتے۔ سوچے تو صحیح، وہ نبی کو بتا رہے ہیں ہمارے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں، بچے ہم سے دور ہیں، ان حالات میں جہاد کا حکم نہ آئے تب بھی ہمیں لڑنا چاہیے۔ لک، حکم ابھی اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہے، لیکن وہ کہنے کا حکم نہیں بھی آتا تو تب بھی ہمیں کیا ہے، لڑنا چاہیے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر کیا ہوا جی، لکھ دیا گیا ان پر لڑنا، تولوا، تو وہی بات کی نا انہوں نے، منہ موڑ دیا انہوں نے، پھر گئے وہ اپنے جو باتیں اتنی لمبی لمبی کی تھی پھر گئے ان سے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے جو ہیں وہ رہ گئے جنہوں نے فیس کیا اس سچویشن کو بہادری کے ساتھ۔ تو نبی کے سوال کے بعد جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، بادشاہ ہو گیا مقرر،
اب جو انہوں نے فرمائش کی تھی ان کی فرمائش پوری ہو گئی ہے، ان پر جنگ اب فرض کر دی گئی ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، آپ یہ اسلوب پہلے بھی سیکھ کے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے کتبہ علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اینڈ دین قصاص کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، اینڈ دین حج، سو ایوری ویئر دا اسٹائل از دس، کتبہ فرض کرنے کے لیے آتا ہے، لکھ دینے کے لیے، کوئی چیز ہے فرض کر دی گئی ہے، ناؤ اٹ از یور ڈیوٹی ٹو ڈو اٹ لائک دس، اس کا پھر طریقہ کار بھی بتا دیا جاتا ہے۔ دین اب کیا ہوا، نبی کے اس کوشچن کے بعد جب ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ان پر جنگ بھی فرض کر دی گئی، تو ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ باقی سب نے جہاد سے کیا کیا، منہ کو پھیر لیا۔ انہوں نے جو دشمن کی اتنی زیادہ جو شان و شوکت جو تھی اس کا جب آبزرو کیا نا کہ یہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو انہوں نے کیا کر دیا، ضائع کر دیا اور پیچھے رہ گئے۔ بنی اسرائیل کی انٹینشن پیور نہیں تھی، ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر سٹرانگ نہیں تھا، انہیں بزدلی کی وجہ سے جہاد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، ان کا عزم بھی کمزور پڑا اور جہاد کی آرزو، اس کی وش بھی جو ہے نا جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ صرف اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ہماری امت مسلمہ کا اس وقت یہ حال نہیں ہے؟ اللہ اکبر، الا قلیلا منہم، الا مگر قلیلاً تھوڑے سے، منہم ان میں سے تھوڑی سی تعداد کے علاوہ، یہ تھوڑی سی جو تعداد تھی وہ تھی ڈٹرمنٹ تھی، ثابت قدم تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے فائٹ کی، انہوں نے دشمن سے لڑنے کا ارادہ کیا، تو انہیں کیا گریس اللہ تعالیٰ نے دی، انہیں گریسفلی اللہ تعالیٰ نے اپروو کیا، انہوں نے دشمن سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہیں عزت نصیب ہوئی۔ اب جو یہ بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی پاسٹ میں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، اب تک جو پڑھتے آ رہے ہیں، what was the behavior، ہمیشہ سے وعدہ خلافی، اور وہ بھی سخت قسم کی وعدہ خلافی والا ایٹیچیوڈ تھا ان کا، وعدے یہ نہیں پورے کرتے تھے، عہد توڑتے تھے، وعدے سے پھر جایا کرتے تھے، پھر اوبیڈینٹ نہیں رہے، ڈس اوبیڈینس انہوں نے شو کیا، ہمیشہ اطاعت سے پہلو بچاتے رہے ہیں، پھر جو ڈیوٹی ہے وہ پے نہیں کرتے، فرائض کی ادائیگی میں کہاں رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں، حق سے منہ موڑنے والے ہیں، ڈونٹ ایکسپٹ دا حق ایٹ آل، پیچھے حق سے منہ موڑنے والے ہیں، اور جو آپس میں کانٹراڈکٹری چیزیں ہوتی ہیں یا اختلاف ہیں باہمی، اس میں بس پھنسے رہنا، ایسی چیزیں ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو بنی اسرائیل نے خود پر کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، جہاد کو انہوں نے ترک کیا ہے۔ پیچھے اتنی ڈسکرپشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی کہ چاہے جہاد میں جاؤ یا گھر میں بیٹھے رہو یا کہیں پر بھی ہو، موت آنی ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ظالم بنے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جہاد کو آپٹ نہیں کیا، جہاد کو ترک کیا، اور دنیا میں کمزور بن کر رہے، اور آخرت میں ان کیا ہوگا، ان بدبختوں کو جو ہے کیا ملے گا، جہنم ملے گی، عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اس میں ان کے راستوں پر چلنے والوں کے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ الارمنگ ہے سچویشن، جو ایسا کرتے ہیں نا، جو جہاد کو ترک کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سچویشن الارمنگ ہے۔ اب جو بنی اسرائیل جیسی جو خصوصیات ہیں ہر اس نیشن میں پائی جاتی ہیں جن کی ایمانی تربیت میں کمی ہو۔ اب آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایمانی تربیت ہماری اب تک کیسی ہوتی رہی ہے، یا پھر ہمارے معاشرے میں لوگوں کی کیسی ہوتی ہے۔ ہم ایسے ہی کمزور نہیں بن گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوبارہ سے غلبہ عطا فرمائے، وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرے جو صحابہ کرام میں تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے ہم پہ، امت مسلمہ پر، کہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو سکیں۔ چلے جی، واللہ علیم بالظالمین، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خود ہی ظالم تھے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جہاد ترک کیا تھا۔